वहां पे कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। ये नहीं कहा कि विसाल फरमा गए, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, नहीं इस्तेमाल किया। मिर्जा जेलमी ने अपने गुस्ताखाना लहजे को और अपने गुस्ताखाना अंदाज़ बयान को डिफेंड करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेने की कोशिश की है। एक सवाल के जवाब में एक कानून मिर्ज़ा ने बयान किया। सवाल ये हुआ था कि मिर्ज़ा साहब, आपने अपने एक बयान में ये कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए कोई फूड चैन नहीं छोड़ के गए, तो ये जो फूड चैन का आपने जुमला इस्तेमाल किया ये नामुनासिब था। इसके ऊपर मिर्ज़ा जेलमी आग बगोला हो गया और फिर उसमें ये उसूल और ज़ाब्ता ये बयान किया कि देखिए, मैंने तो वो नफ़ी करते हुए कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए फूड चैन नहीं छोड़ के गए। मैंने कहा नहीं छोड़ के गए। फिर कुरान मजीद से मिसालें पेश करनी शुरू कर दी कि देखिए कि कुरान में है कि नबी मजनून नहीं है, नबी शायर नहीं है, कुरान हज़ल नहीं है। ये मिसालें पेश की और ये कानून बना दिया मिर्ज़ा जेलमी ने कि जहाँ नफ़ी हो जाए तो वहाँ इहानत और गुस्ताखी नहीं होती। अगर यही कानून और उसूल है कि नफ़ी कर देने से किसी की तौहीन और गुस्ताखी नहीं होती, अगर कोई बंदा मिर्ज़ा जेलमी के बारे में ये कहे, चले मिर्ज़ा जेलमी का नाम छोड़ देते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कोई फर्जी नाम ज़ैद रख लेते हैं, चले ज़ैद को भी छोड़ें, ये कह देते हैं कि कोई बंदा ये कहे कि फ़लाँ शख्स, और वो शख्स हो मुअज़्ज़ज़, उसके बारे में कहे कि फ़लाँ शख्स जाहिल नहीं है, फ़लाँ शख्स बेशर्म नहीं है, फ़लाँ शख्स बेहया नहीं है, फ़लाँ शख्स गधा तो नहीं है, फ़लाँ शख्स खिंजीर तो नहीं है। ये जुमला अगर किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बारे में कहा जाए और उस कहने वाले को यह कहा जाए कि तुमने ये क्यों कहा, तो वो ये जवाब दे, अगर देने वाला कहे कि मैंने तो यही कहा ना कि वो नहीं है, तो क्या उसके नहीं कह देने से जिसके बारे में कहा गया है क्या उसकी तौहीन नहीं होगी, उसकी गुस्ताखी नहीं समझी जाएगी? और जिसके बारे में कहा गया क्या उसका ये जुमले सुन के रंग नहीं उड़ जाएगा? वो अपनी तौहीन और गुस्ताखी और अपनी इंसल्ट महसूस नहीं करेगा? यकीनन करेगा। तो मालूम हुआ कि हर जगह पे किसी कलिमे और जुमले की नफ़ी कर देने से ये नहीं साबित हो जाता कि बस नफ़ी कर दिया तो इसका मतलब ये कि आप दबा के रखें, जिस तरह के मर्जी जुमले इस्तेमाल करते रहें। और फिर अपने गुस्ताखाना लहजे को और अपनी गुस्ताखाना तर्ज बयान को डिफेंड करने के लिए कहा कि ये देखिए, मैं तो जो इस तरह के जुमले बोलता हूँ वो नकले कुफर न बाशिद के तरीके पर बोलता हूँ। अब देखें, इसको समझें, नकले कुफर न बाशिद क्या होता है? इसका मतलब यह है कि किसी ने कोई कुफरिया जुमला कहा, किसी काफिर ने, किसी गुस्ताख ने, और आप उसका कुफरिया जुमला, गुस्ताखाना जुमला नकल कर रहे हैं उसके रद्द करने के लिए, उसकी तरदीद के लिए, लोगों को बताने के लिए कि उसने ये कुफर बका है या उसने ये गुस्ताखाना जुमला बोला है। आप उसको जुमले को नकल करके उसका रद्द करते हैं। वो जुमला या तो उसने कहा हो या उसके कलाम से लाजिम आ रहा हो, और अगर उसने कहा भी नहीं, कलाम से लाजिम भी नहीं आ रहा, आप अपनी तरफ से जुमले बना के उसको बयान करेंगे तो उसको कौन कहेगा कि यह नकल कुफर है? मसलन कुरान मजीद में सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन के कौल को नकल किया कि वो ये कहते थे कि नाउज़ बिल्लाह ताला, वो कहते थे कि हम मदीना से हम इज्जत वाले जलीलों को निकाल देंगे। और ये उन्होंने कहा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम के बारे में। ये मुनाफिकीन का कौल था जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नकल फरमाया, हिकायत फरमाया, कुरान में हिकायत फरमाया। और हम जब उसको जिक्र करते हैं तो हम कुरान मजीद की आयत पढ़ के उनके उस कौल को हिकायत करते हैं कुरान मजीद में जो मौजूद है, मुनाफिकीन के कौल को। कोई कौल पहले से मौजूद हो या किसी के कलाम से वो कुफर या गुस्ताखी लाजिम आ रही हो तो उसको नकल करते हैं कि भाई उसने ये कुफर बका है। अब मिर्जा जेलमी ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से ये कहा, नऊज़ बिल्लाह ताला, कि मदीना के यहूदी ये कहते थे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि नऊज़ बिल्लाह ये तो कल का छोकरा है। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके में बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके में बताएगा। ये स्टेटमेंट इसने दी है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مدینہ کے یہودی یہ کہتے تھے؟ اس کی کوئی نقل موجود ہے حدیث کی کتاب میں، تفاسیر کی کتاب میں کوئی نقل موجود ہے؟ کوئی نقل موجود نہیں۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات ہمارے عرف اور معاشرے کے مطابق بھی درست نہیں بنتی، نہ عرب کے معاشرے میں، نہ ہمارے اردو کے ہمارے معاشرے میں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس وقت مکہ شریف سے مدینہ شریف حضور ہجرت کر کے تشریف لے کے آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی، تو 53 سال سے اوپر کی جو پرسنالٹی اور شخصیت ہے ان کے بارے میں تو چھوکرے کا لفظ نعوذ باللہ استعمال کیا ہی نہیں جاتا، نہ عرف میں نہ کیا جا سکتا ہے۔ جب نقل بھی موجود نہیں اور عقل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور مرزا اپنی طرف سے جملے بنا بنا کے کہتا میں نقل کفر کر رہا ہوں، یہ جملہ نہ انہوں نے کہا نہ یہ جملہ، یہ بنتا ہی نہیں جملہ، تو یہ کیسے نقل کفر ہو گیا؟ پھر یہ حوالہ دیتا ڈاکٹر اسرار کا بھی، ڈاکٹر اسرار نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا، ڈاکٹر اسرار نے یہ بیان کیا۔ بھائی ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے جس کے حوالے دے رہے ہو؟ ہم بڑے بڑے اکابرین امت کے حوالے پیش کریں، امت کے اماموں کے حوالے پیش کریں، تو یہ آگے سے کہتا جی سیوطی کا نام نہ لیں، میں سیوطی کو پون کے رکھ دوں گا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ جو کہ امت کے بڑے امام ہیں، ان کا ذکر کر کے کہتا میں پون کے رکھ دوں گا، تو بھائی ڈاکٹر اسرار کو ہم بھی پون کے رکھ دیں گے؟ جب امام سیوطی رحمۃ اللہ کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو ڈاکٹر اسرار کے حوالے کس منہ سے پیش کرتے ہو؟ ڈاکٹر اسرار بھی تمہارا استاد ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے میں کئی جگہ پہ جو نا وہ اس طرح کے جو نا وہ الفاظ ترجمے میں تفسیر میں لے کے آئے کہ جو بالکل عقلاً نقلاً بنتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 12، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب، ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیجیں تاکہ جا کے کچھ میوے کھا لے اور کھیلے۔ یرتع کا ترجمہ مودودی نے بھی اور ڈاکٹر اسرار دونوں نے کیا ہے تاکہ کچھ چر چگلے، چر چگلے۔ اب دیکھو کہ یہ چر چگلے کا جو لفظ ہے، جملہ ہے، ہمارے اردو محاورے میں کبھی کسی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ جائے کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں استعمال کیا جائے، یہ تو انسان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، یہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر اسرار کے حوالے ہمیں کیسی دھونس دے رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ لکھ دیا۔ پھر اسی گفتگو میں مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جس انداز سے سخت لینگویج استعمال کی ہے، یہ لوگ تو اس کو بھی گستاخی قرار دے دیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیا کوئی مسلمان نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت اپنے انبیاء رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو کہے وہ خالق ہے، اور نبی رسول اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ مالک ہے۔ مالک اپنے بندوں کو جو چاہے کہے، اس کو یہ گستاخی کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے سمجھیں بلا تشبیہ، تشبیہ کے بغیر صرف مثال ایک سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی سخت لفظ کہہ دیتا ہے ادب سکھانے کے لیے، تادیباً تربیت کرتے ہوئے، تو اب ان سخت الفاظ کو بیٹے کی گستاخی نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ گستاخی کے کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہی سخت الفاظ اگر بیٹا باپ کو کہہ دے تو انہی الفاظ کو باپ کی گستاخی تو کہا جائے گا، لیکن بیٹے کی گستاخی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ باپ باپ اور بیٹا بیٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن، آپس میں تعلقات کی بنیاد پر آپس میں جو لاڈ پیار ہوتا ہے، میاں بیوی کو، بیوی اپنے میاں کو کچھ الفاظ کہہ دیتی ہے، ان کو گستاخی، بے ادبی اور توہین کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا، وہ ان کا آپس میں پیار محبت کا معاملہ ہے، مقام ادلال ہے، ناز و نخرے کا مقام ہے، وہاں الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ گستاخی کی کیٹیگری میں شامل نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہمارا جو عرف ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ، بلا تشبیہ مرض کر رہا ہوں، اللہ خالق و مالک ہے، اور نبی اور رسول اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو جو بھی کہے اس کی طرف سے جو کہا جائے گا وہ گستاخی نہیں کہلائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطاب کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے
کہ یہ جو خطاب ہے، یہ قرآن مجید میں جو خطاب کی قسمیں، وہ قسمیں کون سی ہیں؟ ان چیزوں سے مرزا بالکل لابلد، نا آشنا اور پکا چٹا جاہل ہے۔ علماء نے تفاسیر میں، مفسرین نے قرآن مجید میں 15 وجوہ خطاب کم از کم بیان کی ہیں۔ 15 وجوہ خطاب، کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں خطاب کرتا ہے تو کن کن طریقوں سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اس کی کم از کم 15 وجوہ خطاب ہیں۔ خطاب العام والمراد بالعموم، خطاب الخاص والمراد بالخصوص، خطاب الخاص والمراد بالعموم، خطاب العام والمراد بالخصوص۔ ایک جگہ پہ خطاب عام ہوتا ہے، مراد بھی عام ہوتی ہے، خطاب خاص ہوتا ہے، مراد بھی خاص ہوتی ہے، خطاب خاص ہوتا ہے، مراد عام ہوتی ہے، خطاب عام ہوتا ہے، مراد خاص ہوتی ہے، خطاب العین، خطاب النوع، خطاب الجنس، یہ وجوہ خطاب ہے قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے خطاب المدح، خطاب الذم، خطاب الاہانہ، خطاب الکرامہ، خطاب الواحد بلفظ الجمع، خطاب الجمع بلفظ الواحد، خطاب العین والمراد بالغیر، خطاب التشریف۔ یہ خطاب کی اقسام ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے کسی خاص کو خطاب کیا، مراد جو ہے وہ عام لوگ ہیں، کسی عام خطاب ہے لیکن مراد اس سے خاص لوگ ہیں۔ خطاب العین والمراد بالغیر، خطاب جو ہے قرآن مجید میں وہ خاص ہے لیکن اس میں مراد وہ نہیں جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، مراد دوسرے لوگ ہیں۔ خطاب الکرامت ہے، خطاب التشریف ہے، یہ ساری خطاب کی قسمیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو خطاب کیا، مفسرین نے لکھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں خطاب تو حضور کو ہے لیکن مراد یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں ہے، بلکہ کسی مقام پہ مراد کفار ہیں، کسی مقام پہ مراد دوسرے عام مومنین ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پس اگر تو شک میں ہے، ان كُنْتَ فِي شَكٍ، اگر تو شک میں ہے جو تیری طرف نازل کیا گیا، یہ خطاب ہے اور صیغہ واحد مخاطب ہے، اگر تو شک میں ہے تو جو تیری طرف نازل کیا گیا تو اہل کتاب سے، جو کتاب پڑھنے والے ہیں، کتاب پڑھتے، ان سے پوچھ لو، تحقیق تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا، فلا تکونن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب اس آیت میں خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہے، لیکن نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے دل میں کلام اللہ کے، اللہ کا کلام ہونے اور قرآن مجید کے اللہ رب العزت کے کلام ہونے کے حوالے سے کوئی شک موجود نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت امام سعید ابن جبیر، بڑے اجلہ تابعین سے اس آیت کی تفسیر میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 94 کی تفسیر میں جو نا وہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے جو نا وہ التعریض بالکفار، خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ تعریض کی ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ من شکا فلیسأل، جسے شک ہو وہ پوچھ لے۔ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو تمہیں اس کلام الہی کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو جا کے اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ وہ تو آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 1، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو۔ اب یہ دیکھو، یہاں خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سمجھایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی مت کر، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہے لیکن حضور کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ سمجھایا دوسرے لوگوں کو جا رہا ہے کہ تم نے فضول خرچی نہیں کرنی۔ اسی طرح قرآن مجید میں متعدد آیات طیبات موجود ہیں کہ خطاب حضور کو ہے لیکن تعریضاً
جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یا کافروں کو کہا جا رہا ہے، یا مومنین کو کہا جا رہا ہے، یا دوسرے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کتنی سخت لینگویج استعمال کی ہے، کتنا سخت جو ہے نا وہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہ پہ اللہ رب العزت نے تعلیق بالمحال کے طور پر کئی چیزوں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہ انبیاء کے بارے میں کہ اگر انہوں نے وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال اکارت جاتے۔ لو اشرکوا، اب اس کو سمجھیں تعلیق بالمحال کو قرآن مجید میں، جہاں اللہ رب العزت نے محال کے طور پر چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب یہ قرآن مجید میں جو یہ تعلیق بالمحال کے طور پر کہا گیا تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے ہیں۔ بھئی محمد کی عبادت کون سا صحابی کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر نے کس کیپیسٹی میں یہ فرضی جملہ بولا ہے؟ ان کے تحت تو جھوٹ بولا ہے۔ کون سا صحابی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ اور پھر اس سے بڑی گستاخی کی، کہا کہ مر چکے۔ ان کے تحت تو کہنا چاہیے تھا وصال شریف، پردہ شریف فرما گئے۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ کہہ سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے، تو ابوبکر صدیق نے کیوں کہا؟ ابوبکر تو اللہ نہیں ہے، وہ تو حضور کا امتی ہے۔ اسی گفتگو میں مرزا نے یہ بھی کہا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تو اپنے بندے کو کہہ سکتا ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق تو اللہ نہیں ہے نا۔ ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات پر جو جملہ بولا، کہتا ہے جی کہ ابو بکر صدیق نے تو ان کی بلی مار دی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ پہلے جملہ سنیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ جملہ کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ اور مرزا نے ترجمہ کیا کہ جو تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ یہ جملہ نعوذ باللہ مرزا نے اس انداز سے اس کا ترجمہ کیا۔ اور پھر یہ کہا کہ من کانا یعبدو، یہ کانا یعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کرتا ہے اور کرے گا۔ جبکہ آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا جیلمی کے جو دعوے ہیں، اس کے دعوے اتنے بڑے ہیں، کہتا ہے جی میں امام خانہ کعبہ جو ہے وہ غلط قرآن پڑھتا، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ امام خانہ کعبہ کو عربی تلفظ صحیح نہیں آتا، مجھے صحیح آتا ہے، اور کہتا ہے مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ میں منو ان قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں۔ منو ان، من و ان کو منو ان کہتا ہے میں ترجمہ کر سکتا ہوں، اتنی مجھے عربی آتی ہے۔ اور حیثیت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ کانا یعبدو کو قرار دے رہا ہے فعل مضارع۔ یقین جانیں کہ پہلے سال کا بچہ جس نے کوئی 10-20 دن صرف مدرسے میں لگائے ہیں اور علم صرف کا پہلا جو قاعدہ چھوٹا سا یسرنا القرآن کی طرح ایک قاعدہ ہے میزان و صرف، جس نے صرف میزان و صرف پڑھی ہوئی ہے نا، ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں صرف میزان و صرف 20 دن پڑھ لے بچہ تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کانا یعبدو یہ فعل مضارع نہیں ہے، کانا یعبدو ماضی استمراری ہے، کانا یعبدو ماضی استمراری ہے۔ اور مرزا ماضی استمراری کو قرار دے رہا ہے فعل مضارع۔ جس بندے کی علمی حالت اور علمی لیول یہ ہے کہ وہ ماضی استمراری کو فعل مضارع قرار دے کے ترجمہ پھر وہ فعل مضارع والا کر رہا ہے، کبھی ماضی استمراری والا کبھی فعل مضارع والا، اور پھر ڈٹ کے کہہ رہا ہے کہ فعل مضارع ہے اور اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا بھی استقبال کا بھی، کرتا ہے کرے گا۔ اور دعوے اس کے اتنے بڑے ہیں کہ جناب وہ اس کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ اس کو نعوذ باللہ امام لکھتے ہیں، کئی اندھے پیروکار مجدد لکھ رہے ہیں۔ جس بندے کی علمی حالت یہ ہے کہ وہ فعل مضارع اور ماضی استمراری میں فرق نہیں کر سکتا، جبکہ کانا یعبدو یہ ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری ہے کہ جو کرتا تھا،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا. اب یہ جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں بولا؟ تو اس کے لیے آپ اسی حدیث اور اس واقعے سے متعلقہ جتنی روایات ہیں اس کے تمام طرق کو جمع کریں. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن میں، مسانید میں، یہ مشہور معروف حدیث ہے کتب احادیث میں، اس کو جمع کریں تمام طرق سے. یہ بات بالکل جو نا اس کا پس منظر واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر اس قدر شدید غم تھا، اور وہ اتنا شدت غم سے وہ مغموم تھے کہ ان کے دل و دماغ پر نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے غم کا اثر موجود تھا. حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہا ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت. نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے اور نہ حضور کا اس وقت تک وصال ہو سکتا ہے جب تک کہ منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دیے جائیں. اسی موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ اکرام کی جب حالت کو دیکھا تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا، نہیں آئے. پھر بلایا، حضرت عمر پھر نہیں آئے. اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت کہا. جب کلمہ شہادت کہا تو صحابہ اکرام آپ کے گرد جمع ہو گئے. تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا، اور اس موقع پر یہ کہا صحابہ اکرام کی ڈارس بندوانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقت وصال آ گیا. ماتا، اب انہوں نے لفظ استعمال کیا ماتا، مرزا اس کا ترجمہ کر کے مر گئے. حالانکہ جو ماتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور کسی کی ڈیتھ کو، کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے عربی زبان میں ماتا، فاتا، ہلاکا یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں. قرآن پاک میں، حدیث طیبات میں، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، پہلے اس کو سمجھیں ذرا کہ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کس موقع پر کس لفظ کا ترجمہ کس طرح ہم نے کرنا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں 3455 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی، اب اس میں لفظ استعمال ہو کلما ہلاک نبی، ہلاک نبی، ابو بکر صدیق نے ماتا کا لفظ استعمال کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی 3455 نمبر حدیث میں ہلاکا کا کلمہ استعمال کیا. جب بھی کوئی نبی ہلاکا یعنی وفات پاتا، وصال کرتا، تو ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ہلاکا کا کلمہ استعمال کیا، اور قرآن مجید میں سورہ غافر کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہلاکا کا کلمہ استعمال کیا. حتی اذا ہلاکا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام ہلاکا یعنی وفات پا گئے، ان کا وصال ہو گیا، تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بھیجے گا ان کے بعد کوئی رسول. یہاں یوسف علیہ السلام کے لیے ہلاکا کا استعمال ہوا کلمہ. اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے بھی یہ کلمہ ارشاد فرمایا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ. اگر ارادہ کرے اللہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا، یعنی ان کو وفات دینے کا. اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہلاکا، کسی جگہ پہ ہلاکا ایک معنی میں، دوسری جگہ پہ دوسرے معنی میں. یہی کلمہ ہلاکا کا جب دوسری قوموں کے بارے میں استعمال ہوا جن کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا، جس طرح قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. عام طور پہ کلمہ ہلاک اور ہلاکت جو ہے یہ مقرون بالعذاب ذکر ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے تو ان کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب وہی کلمہ ہلاک کا
اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا، اللہ نے استعمال کیا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے استعمال کیا انبیاء کے لیے؟ صحیح بخاری کی 3455 نمبر حدیث کے مطابق تو وہاں وفات دینے کے معنی میں استعمال ہوا، وصال کے معنی میں استعمال ہوا۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہے لیکن جہاں جہاں اس کا اطلاق اور استعمال ہو رہا ہے اس کا فرق کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کلمہ ماتا، اب جب ماتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نبی کی اور امتی کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے صدیق اکبر نے ماتا کا لفظ استعمال کیا۔ جب ماتا کا لفظ نبی کے لیے آیا تو اس کا ہم معنی کریں گے وصال کر گئے، وفات پا گئے، انتقال فرما گئے۔ اور ہمارے عرف میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر جب ہم کسی کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندہ مر گیا، یعنی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں رضائے الہی سے انتقال کر گئے، قضائے الہی سے انتقال کر گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ یہ نہیں کہتے فلاں بن فلاں مر گیا ہے، یا فلاں بن فلاں ہلاک ہو گیا ہے، یا فلاں بن فلاں تباہ ہو گیا ہے لہذا آ کے جنازہ پڑھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بن فلاں وفات پا گیا ہے، یا فلاں بن فلاں وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا عرف کو کہ عرف میں جو مرنے کا لفظ ہے یہ ہمارے عرف میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ پہ ہم انتقال، وفات اور وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہی ٹھوکر کھائی ہے مودودی نے اور ڈاکٹر سرار نے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ اس میں کلمہ استعمال ہوا، ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب۔ یرتع کا کلمہ جب استعمال ہو یوسف علیہ السلام کے لیے، بھائیوں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ یرتع۔ اب لغت میں جب دیکھتے ہیں تو لغت میں یرتع کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے چرنے کے معنی میں، کھیتوں سے جا کے جانوروں کا چر چگ لینا۔ لیکن ہم نے دیکھنا کہ لفظ استعمال کہاں ہوا ہے؟ لفظ استعمال انسان کے لیے بلکہ انسانوں میں اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے لیے۔ مودودی نے اور ڈاکٹر سرار نے دونوں نے ترجمہ کیا تاکہ کچھ چر چگ لے۔ اب دیکھو کہ چر چگ لینا یہ یہاں لفظ کا ترجمہ کرنا درست ہے، چاہے ڈکشنری میں لکھا ہوا ہو، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ محاورہ کیا ہے اردو میں۔ ہمارا اردو میں محاورہ چر چگنا جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ لغت سے کہیں دیکھا اور دیکھ کے لفظ میں کا ترجمہ یہاں فٹ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محاورے کے مطابق یہ جملہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈارس بنوانے کے لیے کہا۔